बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं सैयद फैसल करीम। एक और सुबह आपको कहती है खुशामदीद। और वैसे आज कराची वाले उठे होंगे और अब वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हम उनकी नॉलेज में इजाफा कर दें कि बारिश हुई है। आपको पता है बारिश हुई है, जगह जगह बारिश हुई, और ये भी कि ये बड़ी बेचैनी से हमारे जो नाज़रीन है वो इंतजार कर रहे होंगे कि बारिश हुई है। सब कुछ काम छोड़ के, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं बाहर, क्योंकि वो टीवी देख रहे थे तो दे हैव नो आइडिया कि बारिश हो रही है। बड़ी अहम खबर है ये, आपको पता नहीं है कराची वालों और ओवरनाइट भी हुई है। अब लोग ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट हाँ, जब 8 बजे भी लोग ढूंढ रहे थे कि ये बारिश हुई है। गुलिस्तान जौहर में हुई है, गुलशन इकबाल में हुई है, सदर के अतराफ हुई है। ये होती कहाँ है बारिश? ये बारिश नजर क्यों नहीं आती? और ऐसे टाइम पे छुप छुपा के, चोरी छुपे ये बारिश हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता। सब एक दूसरे से पूछे होते हैं तुम्हारे इलाके में बारिश हुई है, आपके इलाके में बारिश हुई है, तो कहते हैं नहीं जी बारिश तो नहीं हुई। फैसल आसार भी नहीं होते, मतलब आसार भी नहीं होते, नजर नहीं आता कि भाई चलो दरख्त निखर गए हों। जो थोड़े बहुत दरख्त कराची में बचे हैं, सड़कें जरा सी आपको लगी थी साफ सुथरी नजर आ रही बिकॉज ऑफ पानी, ऐसे कोई आसान नहीं। बाय द वे ये कराची का बड़ा मसला है सदफ, इस पे जरूर शो में बात करनी चाहिए कि कराची में ग्रीनरी कम है और जो है भी दूर से लगता है कि उस पर किसी ने धूल जो है ना ऐसे बास्केट में रख के और ऐसे उछल दी। बारिश ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है। अच्छा, इसके अलावा मौसम जो है उसमें सर्दा सर्दी तो चल रही है। इलेक्शन में भी जो है वो कैंपेन में जो है वो अब गर्मा गर्मी फाइनली आना शुरू हो गई, लेकिन फॉर द रॉन्ग रीजंस। हम देख रहे हैं कि कराची में दोबारा से गोलियां चलने के वाकयात हो रहे हैं। चाहते तो लोग ये है कि इलेक्शंस की गहमा गहमी हो, लोग बाहर निकलें, अपने लोगों को मुंतखब करें, लेकिन हो क्या रहा है, हो उसके बरक्स रहा है। एक बार फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये लड़ाई झगड़े नहीं करें जी, आराम से पुरअमन इलेक्शन होने दें। तमाम सियासी जमातों की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, इस पे भी बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या शामिल करते हैं? टॉप स्टोरीज। आसिफ जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन में एक दूसरे पर तनकीद जायज है। मेरे हिसाब से तो अब प्रो नवाज वोट है ही नहीं। साबिक सदर ने दावा किया कि कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, अगर ना हो तो कौमी असम्बली की 80 से ज्यादा नशिस्तें जीत सकते हैं। आम इंतखाबात में खातीन की बढ़ती दिलचस्पी अहम है। देही खातीन भी इंतखाबी गहमा गहमी में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। अक़दाम वक्त की जरूरत और खुशाइंद है। और सयाहत के फरोग के लिए निगरां हुकूमत सिंध का बड़ा कदम। सूबे में टूरिज्म पुलिस यूनिट कायम करने का ऐलान। मकसद सयाहों की हिफाजत और सकाफती विरसे को फरोग देना है। तो बात अब हम सियासत से शुरू कर लेते हैं आगाज, क्योंकि अब इलेक्शन में दिन ही कितने बाकी हैं। 8 का दिन तो आप निकाल दें क्योंकि वो पोलिंग डे है, और 8 से पहले जी आप 30 आज, उसके बाद एक हफ्ता ऑलमोस्ट एक हफ्ता। तो जो अब इस वक्त जलसे हो रहे हैं, जो इस वक्त जो सियासतदान हैं, आप कह लें लीडर्स हैं पार्टी के, वो जो बयानात दे रहे हैं वो जाहिर है उसमें एक कहते हैं ना, एक जरा माहौल भी गरमा रहे होते हैं, सियासी बयान भी ज्यादा होते हैं। लोग अब उसमें ढूंढ रहे हैं जी अब हम किसकी जो प्लान है, किसका मंशूर है, उसकी तरफ देखें। लेकिन बिलावल भुट्टो काफी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत ने भी वही काम किया जो बानी पीटीआई ने किया। किस सेंस में? ये जो आईएमएफ से मुआहदे वाला मामला था वो उस तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि माशी टीम ने मईशत के साथ सियासत की। फिर वो ये आगे कहते हैं कि जी खासतौर पे एक बड़ा दिलचस्प ये बात हुई कि जो उनका मुकालमा था वो स्टूडेंट से था। तो आजकल जो यूथ है उनकी तरफ बड़ा सब जा रहे हैं, उनसे मुखातिब भी हो रहे हैं। तो ये फरमाना था बिलावल भुट्टो का। कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत से नफरत में इजाफा हुआ। अच्छा, ये जो बिलावल का बयान था सदफ, उस वक्त तो सब लबी रबी और हैप्पी चैपी सब अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब ये बज़ाहिर लग रहा है पीडीएम जो है वो भानमती का ऐसा कुंबा था जिसको ईंट जो रोड़ा और पत्थर और पता नहीं क्या क्या जोड़ के बनाया गया था, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो ईंटें जो हैं वो अब जवाब देना शुरू हो गई। एक दूसरे पे तनकीद जो है वो होना शुरू हो गई, ईंटें बरस रही हैं। वेरी बिल्कुल आपने सही कहा। अब ऐसे में आसिफ जरदारी भी एंट्री देते हैं, और आसिफ जरदारी जो हैं वो भी कहते हैं कि जी इलेक्शन में तो एक दूसरे पे तनकीद जायज है। अच्छा, पहले हम जरा सुन लें बिलावल क्या कह रहे हैं, फिर हम देखते हैं जी वालिद मोहतरम क्या कह रहे हैं।
تو بلاول نے کہا اور بلاول جو ہے وہ بڑی گرما گرمی دکھا رہے ہیں، لیکن پھر آتے ہیں زرداری صاحب اور جیسے ان کو کہا جاتا ہے مفاہمت کے بادشاہ، وہ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں خاص طور پہ الیکشن میں تو ایک دوسرے پہ تنقید جائز بھی ہے، لیکن ساتھ میں وہ تھوڑی سی اسٹریٹجی بھی بتا گئے۔ اچھا، اسٹریٹجی کی جہاں بات کی تو بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے زرداری صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں جی کچھ روڈ بلاکس ہیں، اگر وہ ہم دور کر دیں تو ہم 80 سے زائد نشستیں جیت سکتے ہیں، بڑا دعویٰ ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی نواز شریف کا ووٹ تو ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرو نواز ووٹ، بلکہ وہ یہ بتا رہے ہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا اب نہیں ہے، جو وہ تھے ہو گئے۔ جی ہاں، کیا کہہ رہے تھے زرداری صاحب، سنتے ہیں۔ کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے لاہور میں، کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ٹھوکریں کھا لی ہیں، اب مزید کھانے کی ہمت نہیں اور اس ملک کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ جبکہ مریم نواز بھی مخاطب ہوتی ہیں جب وہ اپنے والد کے ہمراہ ہوتی ہیں، کہتی ہیں نون لیگ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ آپ نے نوٹ کیا صدف کہ یہ بلاول صاحب تو ہدف تنقید بناتے ہیں، سیدھا نام لیتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی دھن میں چل رہے ہیں، ان کو اپنے ہی غم جو ہیں وہ آج تک نہیں بھولے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، جنہوں نے مجھے سزا دی، وہ خود ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور ہم نے ٹھوکریں کھا لی ہیں، مزید ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتے۔ نواز شریف کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے تھے، وہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت ہے، وہ ہے جماعت اسلامی، کراچی میں تو ان کے دعوے ہیں جس کا وہ اظہار بلدیاتی الیکشن میں بھی کرتے رہے، اور لیکن جب نیشنل لیول پر ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی کلیم نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے جی ہم یہ جیتیں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن یہ دوسروں کی کارکردگی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک ہے وہ ملک نواز دو کی جو ہے وہ اس کی بات کرتا ہے، دوسرا جی شہزادہ ہے، کہتا ہے میرا والد صدر، والدہ میرے والد صدر، والدہ وزیر اعظم، نانا وزیر اعظم تھے، تو وہ یہ فرما رہے ہیں ان سے کہ تمہاری پراپرٹی نہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ بلاول نواز شریف کو کہتے ہیں، نواز شریف بلاول کو کہتے ہیں، لیکن سراج الحق کہتے ہیں میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ سنیں۔ اور بربادی کی بنیادی وجہ اس ملک پر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکمرانی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ 3 بار تو وزیر اعظم رہا ہوں، دل چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن ہے تو وزیر اعظم کی طور پر مرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو مرنا نہیں دیں گے، ہم آپ کا احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو نواز کی نہیں، امن کی ضرورت ہے، خوشحالی کی ضرورت ہے۔ ایک شہزادہ کہتا ہے میرا والد صدر تھے، میری والدہ وزیر اعظم تھی، میرا نانا وزیر اعظم تھا، تو میرا حق بھی بنتا ہے۔ یہ پاکستان ہے 25 کروڑ عوام کا، یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے۔ چلیں جی اب اس صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ حسن ایوب ہیں، انہوں نے صبح سویرے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ حسن۔ اور آپ سے میرا سوال ہے جو کہ آصف زرداری کا انٹرویو ہے، اور ظاہر ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو بڑی اس کی ہیڈ لائنز بھی بنتی ہیں، کہتے ہیں پرو نواز ووٹ ہے ہی نہیں۔ زرداری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب تو 4تھی بار وزیر اعظم بننے آئے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کچھ روڈ بلاکس ہیں وہ دور ہو جائیں تو 80 سے زائد نشستیں ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ سو اس کلیم کے بارے میں جو پرو نواز ووٹ پہ کیا انہوں نے، کیا آپ کہیں گے ایسے ہی ہے؟ کی حد تک اگر وہ بات کر رہے ہیں تو بات درست نہیں ہے، لیکن اگر سندھ کی بات کریں یا بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پر تو پرو نواز ووٹ نہیں ہے یا اینٹی نواز ووٹ نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر، بالخصوص سینٹرل پنجاب کے اندر، ناردرن پنجاب کے اندر، یہاں پر تو ووٹ یا تو نواز شریف کا ووٹ ہے یا اینٹی نواز شریف ووٹ ہے۔ ہاں، جنوبی پنجاب کے اندر کچھ ڈائنامکس تھوڑی مختلف ہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ جڑیں مضبوط کر چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز۔ دیکھیں 2011 کے اندر جو اینٹی نواز ان کی پریڈکشن پنجاب کو لے کر ہی ہے نا، سندھ میں تو جیتتے آ رہے ہیں، سندھ میں تو ہر بار ہی حکومت بنا لیتے ہیں، یہاں پہ تو ہے ہی نہیں پرو نواز ووٹ، تو obviously ان کا اشارہ ادھر ہے۔ جی، ان کا اشارہ پنجاب کے حوالے سے ہی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اب پنجاب کے اندر جو ہے نا، جنوبی پنجاب کے اندر بھی ووٹ بینک کافی حد تک بن چکا ہے مسلم لیگ نواز کا۔ کچھ ایسی پاکٹس پنجاب کے اندر یقیناً موجود ہیں جہاں پر مسلم لیگ نواز کی پوزیشن ویسی نہیں ہے جیسے دیگر پنجاب کے حصوں کے اندر ہے، لیکن ایون دین مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی اور ملک کی بننے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ 8 فروری کو دور ہو جائے گا۔ اب بنیادی طور کے اوپر 2011 میں جو اینٹی نواز ووٹ تھا وہ سارا کا سارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن وہ سوئچ ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وہی کلیم کرنا چاہتے ہیں، وہی ووٹ بینک کسی طریقے سے ان کو واپس مل جائے، کیونکہ ایک سبسٹیچیوٹ آ گیا، تیسری جماعت آئی، جب تیسری جماعت آئی تو اس نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ساری کی ساری سپیس 2 سالوں کے اندر 2011 سے 2013 تک وہ پیپلز پارٹی کی لے لی۔
اب 2013 کے بعد اب 2024 میں بلاول بھٹو یا فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ان کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا وہی ووٹ بینک جو اینٹی نواز ووٹ پیپلز پارٹی کو پول ہوتا تھا، کاسٹ ہوتا تھا، وہ کسی طریقے سے کلیم کر دیں. اب یہ پوزیشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا آئندہ انتخابات تک ان کو اس کے حوالے سے کوششیں اپنی جاری رکھنی. حسن صاحب یہ تو خیر پھر وقت بتائے گا، لیکن زرداری صاحب نے ایک بڑی معنی خیز گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ 80 نشستیں جو ہے ہم لے سکتے ہیں اگر تو روڈز بلاک نہ ہو. یہ روڈز بلاکیڈ کہاں ہیں؟ سندھ میں ہیں ان کے لیے، پنجاب میں، اسلام آباد کے گرد نواح میں. آپ ذرا بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا. دیکھیں اسلام آباد کی جو 3 نشستیں ہیں تو وہاں پر تو ان کے لیے روڈ مکمل کھلا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ گجر خان سے آئے ہوئے ہیں جو راجہ پرویز اشرف صاحب کے صاحبزادے، وہ اسلام آباد میں ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اسلام آباد کے اندر تو 3 سیٹوں کے اوپر ان کے پاس 3 امیدوار تک نہیں ہے. تو فیصل یہ تو سیاسی بیانات ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے، اور دوسرا بھی گجر خان سے ہی راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھائی ہیں عمران اشرف صاحب، وہ بھی اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک سید سبت الحسن صاحب ہیں جو کہ نیر بخاری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ اسلام آباد کے مقامی ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو ویسے تو کوئی بھی شہری ہے پاکستان کا وہ قومی اسمبلی کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن اگر آپ پارٹی کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ اس سرٹن ایریا کے اندر ہے، ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی، تو مطلب اسلام آباد سے جب آپ کے پاس امیدوار نہیں ہے تو آپ کے پاس بلاکیڈ کیا ہے؟ یہی بلاکیج ہے نا آپ کے لیے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن صدف اور فیصل بہت زیادہ کمزور ہے. وہاں پر یعنی ان کے پاس پولنگ ایجنٹس تک جو پورے حلقے کے اندر موجود نہیں ہونے، اور اگر ایک حلقے میں 250-300 پولنگ ایجنٹ ہیں تو ان کے پاس بٹھانے کے لیے بہت سے ایسے پولنگ اسٹیشن ہوں گے جہاں پر ایجنٹس نہیں ہے. تو کس طریقے سے پنجاب کو کاؤنٹر کرے گی؟ حسن یہ جو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آزاد کینڈیڈیٹس ہیں، ایک ٹائم بلاول کے، کیونکہ میں آپ کا ٹیک اس پہ جاننا چاہتی ہوں. ایک ٹائم بلاول کہہ رہے تھے جی کہ یہ آپ ان کو ووٹ دیں اور پھر ظاہر ہے ہم ان کو اپنی طرف بلا لیں گے، ان کے پاس آپشن کیا ہوگا. لیکن اب وہ یہ فرما رہے ہیں ان کو ووٹ نہ دیں، ان سے دوبارہ استعفیٰ دلوا لیا جائے گا تو ضائع ہو جائے گا آپ کا ووٹ. سو آر دے کنفیوزڈ یا یہ بڑا کیا، اور جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں یہ کیا کوئی ڈسائسو رول پلے کرنے جا رہے ہیں آنے والی حکومت بننے میں؟ دیکھیے یقینی طور کے اوپر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میکسیمم جو ہے وہ جو پریڈکشنز ابھی تک ہے، جو کہ ہم جتنے بھی اینالسٹ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں، تو یہ ایٹ میکسیمم 40 یا 45 جو سیٹیں جو ہیں وہ آزاد امیدواروں کی بجائے نظر آ رہی ہیں، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے. تو اب دیکھیں انڈیپینڈنٹ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس بھی 4 سے کھڑے ہیں نا. وہ ان کو بولا عمر یوب صاحب نے کہ آپ جو ہے وڈرا کر دیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کے اگینسٹ، اس کے حق میں، لیکن وہ وڈرا نہیں ہوئے جی. ابھی تک لوگوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی. اس میں آپشن یہ ہے کہ بیلٹ پیپر تو چھپ چکا ہے. اب وہ جو کہ امیدوار ہے ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر، اگر 3 امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اب تینوں انڈیپینڈنٹ سمبلس کے ساتھ ہیں، تینوں مختلف جو ہے وہ انتخابی نشان کے ساتھ ہیں، تو 2 نے ایک کے حق میں وڈرا کرنا تھا. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، آر او کے پاس جاتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں کہ مجھے ریٹائر جو ہے وہ تصور کیا جائے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر ان کا جو ہے نشان تو رہتا ہے، لیکن جب ووٹ اگر کاسٹ ہو تو وہ شمار نہیں ہوتا. تو یہ ایک پروسیجر ہے. تو وہ بھی جو بات انہوں نے کہی ہے وہ سیکرٹری جنرل کی بات لوگ نہیں مان رہے. تو ایسی سچویشن میں جو ووٹ بینک ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، جو کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ سے لینا تھا، اب وہ پیس میل میں جائے گا، یعنی 3 حصوں میں، 4 حصوں میں، 5 حصوں میں وہ تقسیم ہوگا. تو اس کا ڈیفینیٹلی ایڈوانٹیج جہاں پر پیپلز پارٹی مضبوط ہے اس کو وہاں پر اس کو ہے، جہاں مسلم لیگ نواز مضبوط ہے وہاں پر اس کو ہے، جہاں پر ایم کے مضبوط ہے وہاں پر اس کو ہے. تو یہ تو جو بیسیکلی دو امیدواروں کے درمیان جہاں کمپٹیشن ہوگا، وہاں پر یہ پی ٹی آئی کے، جہاں تو پی ٹی آئی کے امیدوار میدان میں ہے، مقابلے میں ہے اور مطلب رن کے اندر ہے، تو وہاں پر ان کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز کا. اب یہ ساری صورتحال جو ہے، اس کے لیے ان کو اگر ابھی بھی یہ کوشش کرے اور وڈرا کرا لیں اپنے امیدوار، تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو. چلیں، تھینک یو سو مچ حسن. ظاہر ہے آپ اس سوال کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے. بڑی کچھ یہاں پہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے. اور جب ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں فیصل، تو پاکستان میں خواتین کی جو آبادی کا تناسب ہے وہ کافی زیادہ ہے. میرا اس پہ آپ سے ایک سوال ہے صدف، سوری ٹو کٹ یو، لیکن آپ کے پاس این آئی سی ہے؟ الحمدللہ. تو آپ ووٹ ڈالیں گی انشاءاللہ. تو پھر آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ کتنی خواتین کے پاس این آئی سی ہے ہی نہیں. 8 لاکھ خواتین بتائی جا رہی ہیں جن کے پاس این آئی سی نہیں ہے، اور یہ خواتین جن کا تعلق ہے
بلوچستان سے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نادرا کی جو ٹیم ہے ان کی رسائی نہیں ہے ایسے علاقوں میں جہاں پر یہ ان کی رہائش ہے. بتایا جا رہا ہے اتنی بڑی محروم ہے. اور ڈیجیٹل جو مردم شماری ہوئی تھی 2023 میں اس کے مطابق بلوچستان کی جو کل آبادی ہے یعنی کہ 1,48,00,000 سے 94,000 ہے، جن میں 31 لاکھ سے زائد خواتین ہیں. اور دسمبر 2023 تک صرف 23,55,783 خواتین کے لیے ووٹ رجسٹر. جی کتنی بدقسمتی کی بات ہے صدف، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی ایسے ملک میں کونے گوشے ہیں جہاں پہ خواتین الاؤڈ نہیں ہے ووٹ ڈالنا. بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ایک تو چیز یہ جو ان پہ کلچرل پریشر ہے، دوسرا یہ کہ کیونکہ اتنے دور افتادہ علاقے ہوتے ہیں، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہوتی ہے، لوگوں کا پہنچنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اب جب یہ رہی صحیح کسر جو ہے یہ نادرا نے پوری کر دی ہے. بلوچستان وہ صوبہ ہے جو چاہتا ہے جی کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو اور وہاں پہ جی ترقیاتی کام ہو. ایسے میں اگر 8 لاکھ خواتین یا ووٹر کہہ لیں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، ظاہر ہے وہ اپنی رائے، وہ اپنا حق استعمال نہیں کر سکیں گے، تو پھر جو چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ ہو، ان کے صوبے میں یہ ہو، وہ بہت کچھ اس سے محروم ہو جائیں گے. تو یہ سوچنے کا مقام. ایبسلیوٹلی. اور جیسے کہ آپ بات کر ہی رہی تھیں کہ خواتین کا 50% سے زیادہ حصہ ہے پاکستان کی آبادی، اور ایسے میں جو شہروں میں رہتی ہے خواتین وہ تو اپنا کردار ادا کرتی ہی ہیں. جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں وہ ہماری بیک بون ہے. جی کیسے زراعت میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. آپ انٹیریئر جائیں، آپ نارتھ جائیں، آپ کو خواتین کھیتوں میں کام کرتی نظر آئیں گی. یعنی کہ کتنی بڑی تعداد خواتین کی ہے جو اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں ان الیکشنز میں، اور ان کی تعداد بڑھ بھی گئی ہے. جی یعنی کہ اگر ہم 2018 سے لے کے اب جو کمپیریزن کر رہے ہیں تو جو خواتین ہیں ان کی تعداد 12,80,00,000 سے زائد ہو گئی ہے. اور ایسا 1 دہائی کے بعد ہوا ہے کہ مرد اور خواتین ووٹر کا فرق صرف 1 کروڑ سے نیچے آ گیا ہے. تو یہ بہت کم ڈفرنس رہ گیا ہے. اور ظاہر ہے خواتین کے انتخابات میں شمولیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور وہ آپ چاہے ورک پلیس ہو کہاں پر ہو، خواتین اب آپ کو بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی ضرور میں پٹ کرنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں اس بار ایک بہت غیر روایتی سی چیز دیکھنے میں آئی جہاں پہ خواتین جو کنٹیسٹ کر رہی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ. یہ بڑی زبردست بات ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. سماجی رہنما شاد بیگم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے بہت آپ کو خوش آمدید باخبر سویرا میں. بتائیے گا کہ جو عام انتخابات میں جو شہری خواتین ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیہی خواتین، ان کا کردار کتنا اہم ہے؟ جی وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ. اس موضوع پہ چونکہ الیکشن کی گہما گہمی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ خواتین کی ایشو پہ فوکس کرتے ہیں اور اس میں ایشوز اور جو کامیابیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے پہ بات کرتے ہیں. اور بالکل یہ بہت اہم بات ہے کہ ملک کی ترقی کا جو بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں جو دیہی خواتین ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جب دیہی خواتین کی بات ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ واقعی بڑی بہتری آ رہی ہے. اور اس دفعہ خیبر پختونخوا سے جس تعداد میں خواتین جنرل سیٹس پہ الیکٹ ہو کے مطلب جو الیکشن کر رہی ہیں اور اس کے لیے جس طریقے سے وہ کیمپین چلا رہی ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے. دو کہ اس میں چیلنجز ہیں کیونکہ ہمارا ایک ٹرائبل کلچر ہے اور رورل کلچر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بڑی آہستہ آہستہ سے بدلتی ہے. تو اس طرح سے ایکٹیو جس طرح مرد کیمپین کر رہے ہیں شاید اس میں اب بھی مشکلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم خواتین ڈور ٹو ڈور خواتین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کو اپنا پیغام پہنچا رہی ہے کہ خواتین براہ راست نکلیں اس دن 8 فروری کو اور وہ ان کو ووٹ دیں. الٹریسی بھی ہمارا بڑا ایشو ہے کہ خواتین کو ووٹ ڈالنے میں مشکلات ضرور پیش آئیں گی، جس کے لیے پہلے سے کام زیادہ ہونا چاہیے تھا جو کہ ہمیشہ بہت کم ہمارا ہوتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جب خواتین خود اٹھ کے کسی خاتون کے پاس جاتی ہیں ان کو وہ بتاتی ہیں کہ وہ خود الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہیں، وہ پھر کیا کام کرے گی، اور جب وہ خواتین ان سے سوالات کرتی ہیں وہ ان کے جوابات دیتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ سیاسی شعور ہے جو گھر گھر اب پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ سالوں میں جو آپ لوگ 1 کروڑ ڈفرنس کی بات کر رہے ہیں نہ صرف وہ ختم ہوگا بلکہ جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں بھی خواتین کی انشاءاللہ کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ایک چیز جو ہم نے ہم خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ بڑا خوشگوار بات ہے اور ابھی اٹس جسٹ بگننگ کہ وہاں پہ خواتین جنرل نشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہیں اور بڑی دے آر ویری بریو. لیکن بلوچستان میں نمبرز آیا ہے کہ 8 لاکھ خواتین کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. ظاہر جب آپ کے پاس ایسی نہیں ہوگا تو پھر آپ ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے؟ ریزن نادرا ان علاقوں میں جا نہیں سکتا، ایکسس نہیں ہے، کچھ کلچرل وہاں کے ایشوز ایسے ہیں، خواتین ووٹر بھی ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھی. تو وہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں تو اس لیے یہ بات خوشائند لگتی ہے کہ دیہی ایک خاتون جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے جو چھوٹی بھی اپرچونٹی آتی ہے تو اس کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اس لیے جب اس کی میں ویلیو کی بات کرتی ہوں تو یہاں پہ ہر خاتون کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ اس کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اس لیے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جہاں پہ چیلنجز کی بات ہے تو یہ شناختی کارڈ کے بننے سے لے کے ووٹ رجسٹرڈ ہونے تک اور ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران تک یہ ساری اتنے مسائل ہے کہ اگر اس پہ ہم بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جب تک یہ پروسیس بہترین نہیں ہوگا، یہ تیاری نہیں ہوگی، تو خواتین کا جو ووٹ ہے، جو آخری مرحلہ ہے جب وہ نکلتی ہے گھر سے اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے، اس میں پھر ہمیں ناکامیاں ہوتی ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی، دیکھیں یہاں پہ اب اگر آج میں بات کروں 8 فروری ہے، یہاں پہ جو موسم ہے اس وقت، ٹھیک ہے، موسم بہت سرد ہے. یہاں پہ خواتین کے لیے نکلنا، دور دراز کے پولنگ اسٹیشن میں جانا، ایون جوائنٹ پولنگ اسٹیشن میں جانا، اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. یہاں پہ خواتین کو باقاعدہ رینٹ کار جو ہے وہ پورے گھر کے لیے ارینج کر کے ان کو لے کے جانا پڑتا ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین وہاں پہ پہنچ جاتی ہے ان کو براہ راست اپنا جو ووٹ رجسٹرڈ نمبر ہے پولنگ اسٹیشن، اکثر اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو جو موبلائزیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی بہا پہ یا الیکشن کمیشن کے بہا پہ کیجیے، آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں پر ہے، آپ کا وہاں پہ عاملہ خواتین کا موجود ہے نہیں موجود ہے، سیپریٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک گاؤں کا اگر میں آپ کو ماحول بتا دوں کہ اگر ایک بلڈنگ ہے، اس کے باہر مرد بہت زیادہ تعداد میں کھڑے ہیں، اس کے اندر 2 کمروں میں الگ الگ خواتین بیٹھی ہیں، لیکن اگر اس کی انٹرنس ایک ہے، اس کے جو داخل ہونے کا دروازہ ایک ہے، تو وہ ڈسکریجمنٹ ہے. ایک چیز ٹھیک ہے. ہاں، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جو ووٹ پھر ہوتا ہے نا، تو خواتین کو اکثر یہ بھی چونکہ الٹریسی بہت زیادہ ہے نا، تو جو پولیٹیکل پارٹیز کو وہ موبلائزیشن کرنی چاہیے نا. بالکل، آپ نے یہ بالکل بجا فرمایا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اصل میں موبلائز کرنا ہے، ان کو میک شور کرنا ہے کہ جو ان کا وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے ووٹنگ والے دن. کبھی کوئی کچھ 100 کے فرق سے ہار جاتا ہے، کبھی ہزاروں کے فرق سے ہار جاتا ہے، تو ان ووٹرز کو اپنی طرف لانا بھی بہت ضروری. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ شاد بیگم موجود تھی. تو ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے. تو خواتین کا الیکشن میں حصہ لینا از ریفریشنگ، لیکن پرانا اور ریفریشنگ کیا نہیں ہے، مسائل کیا مسائل ہیں، وہی پرانے مسائل ہیں. بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر سیاحت ارشد ولی محمد. ارشد صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ. باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، صبح بخیر. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سندھ دھرتی ہے، سونار دھرتی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہے. تھر پارکر سے لے کے عمر کوٹ سے لے کے کینجھر جھیل سے لے کے رانی کوٹ کے قلعے تک ہر جگہ خوبصورتی بکھری ہوئی ہے. کتنا تحفظ ضروری ہے، کتنی ان تمام تر جگہوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ ضروری آپ سمجھتے ہیں؟ سندھ کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے تحفظ اور ان کی پروموشن، تحفظ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کی حفاظت اور ان کو تحفظ دیتے ہیں. یہ اس قسم کی جگہیں ہیں جو بھی ہیں، ان پہ جانا، ان کو ایکسپلور کرنا، یہ میں ہر پاکستانی اور تمام اس صوبے کے رہنے والوں سے یہی کہوں گا کہ آپ جائیں، فیملیز کے ساتھ جائیں اور جا کے ان جگہوں کو دیکھیں. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا جو یہ صوبہ ہے یہ کتنا مالا مال ہے اس قسم کی سائٹ سے. بالکل، آپ نے صحیح کہ صوبہ کتنا مالا مال ہے. ہیریٹیج کی بات کریں، آپ کلچر کی بات کریں، لیکن جو ٹورزم پولیس ہے، کے پی کے ڈفرینٹ مسائل ہیں، گلگت کی جو ٹورزم پولیس ہے ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں سے کوپ اپ کر رہی ہے. سندھ کے کیا مسائل ہیں؟ کتنے عرصے میں یہ جو ٹورزم پولیس ہے سندھ میں یہ فعال ہوگی، اور ویسے ان کا کیا کن چیزوں پہ کام کریں گے، کیا میکینزم ہوگا ان کا؟ ٹورزم پولیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ نیا نہیں ہے. یہ دنیا میں ہر سیاحتی جو بھی ایریاز ہیں، کنٹریز ہیں، وہاں پر ہوتا ہے. یہ اس وقت جو ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے ان تمام سائٹس کے اوپر سیفٹی کا، تو سیفٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی لوٹ مار ہو رہی ہے یا وہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں جس کے لیے ہمیں کوئی ڈیڈیکیٹڈ پولیس کی ضرورت ہے. پولیس ہم نے صرف ایک ایز اے ڈیٹرنس وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ پولیس جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پروفیشنل ٹورسٹ فرینڈلی پولیس وہاں پر ہو، جو بڑے ہتھیاروں کی نمائش نہ کرے. ان کے یونیفارمز جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے فرینڈلی ہوں، اور لوگوں کے اندر یہ فیئر نہ ہو کہ جی یہاں پہ جو ہے پولیس بیٹھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا یہاں پہ، جس کی وجہ سے ان کو پولیس رکھنی پڑی. پولیس کا مقصد یہ ہے کہ سیاح کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان ایریاز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ اکثر یہ سننے میں آیا ہے، یہ کمپلینس آئی ہیں کہ
کچھ وزٹرز گئے ہیں وہاں پہ، اور جو ہیریٹیج سائٹس ہوتی ہیں وہ بڑی نازک ہوتی ہیں، وہاں کے اوپر اس کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم یہ ٹوریزم پولیس لے کے آ رہے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ پولیس ہوگی ان ایریاز پہ، اور یہ ان ایریاز کی بھی حفاظت کرے گی اور ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ وہاں پہ وزٹ کریں گے ان کو بھی یہ اسسٹ کرے گی. اچھا یہ بتائیے سر کہ اب جیسے کہ سب کو پتا ہے سوشل میڈیا کا زور ہے اور پوری دنیا میں اب ڈیجیٹل ٹورزم جو ہے وہ بڑا اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. گھر بیٹھے آپ بہت ساری جگہوں کی چیزیں کرتی ہیں، آپ ریلز دیکھ لیتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، کلپ دیکھ لیتے ہیں. ایسے میں جو سندھ کا ثقافتی ورثہ ہے، اس کی سیاحتی خوبصورتی ہے، اس کو ڈیجیٹلی پروموٹ کرنے کے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے اپنے جو سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں ان کو ہم نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کبھی وزٹ کریں ان پیجز کو تو آپ دیکھیے گا کہ اب کافی تعداد میں اس کے اوپر پوسٹ آ رہی ہیں، اور جو گروپس وزٹ کر رہے ہیں ان کو ہم اس پہ بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ احساس آ سکے اور پتہ لگ سکے ان کو کہ یہ سائٹس اب سیف ہیں، لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ، اور ان سائٹس کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو جانے سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ ان سائٹس کی اہمیت ہے کیا، امپورٹنس کیا ہے. کیونکہ جو بھی اس قسم کی جو ٹورزم سائٹس ہوتی ہیں وہ جب آپ جانے کا پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہے کیا. تو اب ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں گے ہم نے شروع کر دیا ہے، تمام انفارمیشن اویلیبل ہے. پروموشنز بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، جو نئے ایونٹس آ رہے ہیں وہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. اپنا جو ہمارا جو بکنگ سسٹم ہے اس کو بھی ہم میکنائزڈ کر رہے ہیں. پہلے یہ مینولی بکنگز ہوتی تھیں، اب اگلے 1 مہینے کے اندر آپ ویب سائٹ کے اوپر اپنے جو ہمارے ریزورٹس ہیں اس کے اوپر آپ بکنگ کروا سکیں گے آن لائن، وہیں پیمنٹ ہوگی آپ کی، وہیں پہ آپ کے واؤچرز ایشو ہوں گے اور آپ وہاں پہ جا کے اسٹے کر سکتے ہیں. تو اب ہر چیز میکنائزڈ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی ٹوریزم پالیسی کے اندر بھی ڈال دیا ہے. تو یہ ایک پالیسی کی طرح چلے گی جس کو اب چینج نہیں کیا جا سکے گا. تھینک یو سو مچ ارشد ولی، آپ گفتگو کر رہے تھے. ایک بار پھر باخبر سفر میں خوش آمدید، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھیں، اس وقت سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت جاری ہے، آپ کو لے چلتے ہیں. سر اس میں تو پوری You are helpless. یس آف کورس میرے خلاف ایف آئی آر ہے سر. آئی ایم ہیلپلیس. آئی کین ناٹ ان کوائسچن. Who is the mysterious persons running the country if you are helpless? Everybody knows who is running the country. Don't say these things for a lawyer. It doesn't look good. Yes, of course. Either say I'm a darpoke, I will not say this. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ گھر میں؟ ایوری بڈی نوز اٹ. Then say it. Then say it. Sir, if I'm a caretaker. Don't say this, please. Don't. ادھر آپ ایک سینسیشنلزم چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. ہم سیریسلی اس میٹر کو اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سر ہم بھی سیریسلی آپ کو سینسیشنلزم چاہتے ہیں. ایوری بڈی نوز اٹ. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو اٹ. آپ مجھے بتا دیجیے گا. آپ ایک کنسائز اسٹیٹمنٹ فائل کر دیجیے، ہم سیکھ لیں گے آپ سے کچھ. نہیں سر آپ کو ایوری بڈی نوز اٹ. بھائی یہ سپریم کورٹ، یہ عدالت ہے، یہ کھڑا نہیں ہے، نہ پارلیمان ہے، نہ کوئی پریس کا کانفرنس. آپ جا کے کر لیجیے وہاں پریس کانفرنسز جتنے مرضی ہے. اگر آپ، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ملک چلا رہے ہیں، آپ منسٹر ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں بس میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں تو نہیں چلا رہا ہوں. سر میں ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں، مطلب آپ منسٹر اپنا ہی اپنے کلائنٹ کے خلاف آرگیومنٹ. خلاف کی بات نہیں ہے سر، میں حقیقت بتا رہا ہوں جو آپ اگر. اچھا بس آپ بتا سکتے ہیں حقیقت، لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کسی کو نہیں پتا آج تک. سب کو پتا ہے سر. منسٹر بننے سے پہلے آپ نے اوتھ لیا تھا. وہ تو سر میں دیکھیں نا، میرے خلاف ایک ایف آئی آر. یہ قانون کی عدالت ہے، اگر کوئی قانونی بات کرنا چاہیں تو کر دیجئے. حقیقتیں ہمیں بتاتے رہیے گا، لکھ کر دے دیجئے. آپ کو فائل کرنا ہے، آج دن تک آپ نے کچھ فائل کیا ہے؟ سر حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی ہمیں نہیں حقیقت کا پتا، ہم جو چیز ہمارے سامنے آئے گی اس کا پتا چل جائے گا. سر یہ آپ نے خود ہی آرڈر پاس کیا ہونا، یور لارڈشپ. ماشاء اللہ جناب، اس کے لیے آپ کو کئی دفعہ کہا نا کہ رپورٹ کال کر لی ہے کل ان سے. جو بھی ایف آئی آر ہے اس کی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ کال کی ہے ان سے. سر یہ ججمنٹ ہے، میں اگر آپ پلیز آپ ہمیں ججمنٹ بتائیے. سر یہ ایک دفعہ رپورٹ تو فائل کرنے دیجیے اٹارنی جنرل کو. جب وہ فائل کر دیں گے اس سے پروگریس رپورٹ پتا چلے گی. پھر ہم آگے جا سکتے ہیں نا. جن کی ایف آئی آر جو کمپلیننٹ ہے ان کو کنفرنٹ ہوگی نا وہ رپورٹ. پھر وہ بتائیں گے کہ اس میں انکوائری ہوئی یا نہیں ہوئی، یا کیا انویسٹیگیشن ہوئی اور آگے معاملہ کہاں پہ گیا، کورٹ میں کس اسٹیج پہ ہے، چالان فائل ہوا نہیں ہوا، کیا پروگریس رپورٹ ہے. یہ تو یہ بتائیں گے نا پہلے. لیٹ ہم فائل دی رپورٹ فرسٹ آن دیٹ اسپیسیفک ایف آئی آر. ٹھیک ہے سر.
let them file the... چلیں جی، اس کو نوٹس ہے سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر آپ کو اس کی اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے. لیکن اب جس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں فیصل، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ خواتین سے زیادہ آدمیوں میں ہے، یعنی کہ کلر کنفیوژن کہہ لیں، کلر بلائنڈنس عموماً اسے کہا جاتا ہے. لیکن اتنی اچھی بات ہے کہ جیسے میں بلو کلر پہنی ہوں تو لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا جی کہ بلو کے کتنے شیڈز ہیں، اس فیملی کے کتنے کلر ہیں، ڈارک ہے، رائل بلو ہے، نیوی بلو ہے. سو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا؟ میرے ساتھ تو نہیں ایسا ہوتا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کلر ڈیفیشنسی یا کلر بلائنڈنس جب بھی کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا صدف، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں میں جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں، پولیس میں، تو باضابطہ کلر بلائنڈنس یا کلر ڈیفیشنسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ بہت سارے، کیونکہ اس میں 18-19 سال کے بچے جاتے ہیں، 18-19 سال کی عمر تک انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دے کانٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا کلرز. ان کو وہ کلر شاید کبھی پتہ بھی نہ چلے کہ یہ گرے ہے، اوکے یہ گرے نہیں ہے، دس واز ریڈ، لیکن ان کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ کتابچے ہوتے ہیں، ان میں کچھ کلرز ہوتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کو انویجیلیٹر جو ہے کہتا ہے. سو بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے خواتین کو، مردوں کو کلر کی کیا نام ہے یہ نہ بتاؤ، لیکن ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور کہتے یہ کہ یہ موروثی بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، کچھ لوگوں میں بیکاز آف اوور دا پیریڈ آف ٹائم یا کچھ ایسی میڈیکیشن جس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. مے بی. تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد حمزہ صاحب. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اور بتائیے ذرا ہمیں کلیئر کریں کہ یہ کلر بلائنڈنس یا پھر جیسے کہ آپ نے کلر ڈیفیشنسی کیا ورڈ ایگزیکٹلی ہے؟ کیا بیسکلی ایگزیکٹ ورڈ تو کلر ڈیفیشنسی ہے. کلر بلائنڈنس تو صرف 1% لوگوں میں کامن ہے، یا لیس دین 1%. صحیح ہے، لیکن جو اصل ورڈ جو صحیح اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ کلر ڈیفیشنسی ہے، کلر کنفیوژن. اور یہ موروثی بھی ہوتی ہے، لیکن موروثی بہت کم ہے، 1%. زیادہ تر یہ ایکوائرڈ ہوتی ہے. اور جو جیسے بھی آپ نے کہا ملٹری یا نیوی یا کوئی بھی اور آرم فورسز ہوں تو ریڈ گرین ایبنارمیلٹی سب سے زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں تو بلو اینڈ یلو کامن آتا ہے، لیکن ریڈ گرین سب سے زیادہ کامن ہے. اور 1 in every 12 men has a color deficiency. 1 in every 12. 1 in every 12. 1 in every 12 بالکل. اور 1 in every 200 women میں جا کے پھر یہ کامن ہوتی ہے. تو اٹس دیٹ کامن. از اٹ دا ریزن کہ خواتین زیادہ کپڑے بناتی ہیں اور زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے ان کے پاس؟ نہیں وہ تو ہے، لیکن بیسکلی اٹس لنک ٹو دا جین بیسکلی. ٹھیک ہے، اور فار سم ریزن کے مردوں میں دیکھا گیا ہے. اور جیسے ابھی بات کر رہے تھے فیصل کے بہت عمر تک آگے جا کے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یعنی کہ 18-19 سال کی وجہ سے میرے پاس بھی پیشنٹس آتے ہیں اور جو انہوں نے کہا میڈیکل ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے یا باہر جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، عمان جا رہے ہیں، ان لوگوں کے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیل کر دیا گیا کہ ہمیں کلر نظر نہیں آیا. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو نو کلر ڈفرینشیشن؟ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے بہت ضروری ہے. جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے تو وہ کلر آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 4 سال سے اوپر پھر اس کی نظر بنتی ہے اور 8 سال 10 سال تک وہ ٹھہرتی ہے. لیکن کلر کی ہمیں پتہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ریڈ کلر ڈینجر کا سائن ہے. ٹھیک ہے، اب ایک کہیں اگر آپ کو صرف فلیش لائٹ ہو رہی ہے یا پول پہ کوئی لائٹ ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو دین یو کین ایکچولی ہیو این ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ. یا ایگزیکٹلی ریڈ گرین سب سے زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے، وہ گریش سا نظر آئے گا ان کو یا وہ شیڈڈ نظر آئے گا. تو بچپن سے اس کی تشخیص بہت ضروری ہے. جو ادارے ہیں، جو اسکول ہیں، وہاں پہ ضرور ہونی چاہیے اس کی اسکریننگ جو بچے کلاس 1 میں آئیں. ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل جائے. اور پھر اگر ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ اس کو فرض کریں ریڈ نظر صحیح نہیں آ رہا ہے، گرین نظر نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر پھر ورک ہو سکتا ہے. ان کو لیبل کر سکتے ہیں ان کلرز کے لیے. ٹھیک ہے، یا ہم ان کو کچھ اور آج کل جیسے کانٹیکٹ لینسز یا گلاسز بھی آ گئے ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور کہ وہ ساری کلر ڈیفیشنسی کو نہیں کرتے لیکن کافی حد تک اب کر دیتے ہیں. اور ابھی اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں کانٹیکٹ لینسز کے حوالے سے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اس وقت ہمیں بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہم اسے کنٹینیو کریں گے. یہی ٹاپک کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر آپ کو باخبر سویرا میں کہیں گے خوش آمدید. اور مختلف موضوعات پہ ہماری گفتگو چل ہی رہی ہے. ہم صحت کے حوالے سے، کھیل کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے بات کر ہی رہے ہیں. اور جب سبھی باتیں ہوتی ہیں تو سب جڑتی ہیں کس چیز سے؟ سیکیورٹی سے اور امن و امان کی صورتحال سے. لیکن امن و امان کی صورتحال جو ہے کراچی میں کیا ہے؟ کراچی میں رینجرز اور پولیس
اس نے گارڈن اور لیاری میں کی ہے کارروائی اور 2 بھتہ خوروں کو گرفتار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ترجمان رینجر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملزمان لیاری گینگز کے نام پر بھتہ لیتے تھے. گرفتار ملزم عدنان اور انیس کا نیٹ ورک ایران سے آپریٹ کیا جاتا تھا. بات کریں گے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر آگاہ کیجیے. پولیس نے خفیہ معلومات پر گارڈن اور لیاری میں کارروائی کرتے ہوئے ایران سے آپریٹ ہونے والے 2 بھتہ خور عدنان شاہ اور انیس کو گرفتار کر لیا ہے. ترجمان رینجر کا کہنا ہے کہ ملزمان نے آئرن مارکیٹ کے 5 تاجروں کو لیاری گینگوار کمانڈر احمد علی مکسی بن کر واٹس ایپ کال کی اور 2 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا. اطلاع ملتے ہی رینجرز نے خصوصی ٹیم تشکیل دی اور ان ملزمان کو گرفتار کیا جنہوں نے تفتیش کے دوران یہ انکشاف کیا کہ 1 سال سے لیاری گینگوار کمانڈر سلیم عرف چاکلیٹی کے بھتیجے عظیم کے ساتھ مل کر لیاری گارڈن اور گرد و نواح میں بھتہ خوری کا منظم نیٹ ورک چلا رہے تھے اور ملزمان نے 10 لاکھ روپے سے زائد رقم حوالہ منڈی کے ذریعے ایران میں عظیم کو بھجوائی. اور ملزمان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ عظیم ایران سے مختلف نمبروں کے ذریعے تاجروں کو بھتے کے لیے فون کرتا ہے اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا ہے. ترجمان کے مطابق دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور گرفتار ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نذیر. اچھا, ایک اور اپڈیٹ آپ کو دے دیں کیونکہ وہ تعلیم کے معاملے سے جڑی ہے تو کافی امپورٹنٹ ہے. سندھ میں درسی کتابیں کیوں شائع نہیں ہو سکیں؟ وزیر اعلیٰ کی جو معائنہ ٹیم ہے اس نے محکمہ اینٹی کرپشن نے بھی ساتھ میں تفتیش شروع کر دی ہے. تو انور خان سے جان لیتے. انور, بتائیے گا تفتیش کب تک مکمل ہو جائے گی؟ جی دیکھیے, اس وقت تو یہ سلسلہ جاری ہے اور اس تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے. نگراں وزیر سندھ کے حکم پر 1,70,00,000 کتابیں شائع کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے جو کہ تاحال شائع نہ ہو سکی. کتابوں کی اشاعت میں 3 بڑے پبلشر جو ہیں وہ آ چکے ہیں. راستے میں رکاوٹ ہے. پبلشر کی خواہش ہے کہ محکمہ تعلیم کے سامنے پبلشر چاہتے ہیں کہ 68 گرام والے کاغذ پر کتابیں شائع کر دی جائیں کیونکہ پبلشر کے پاس بڑی مقدار کے اندر 68 گرام کا کاغذ موجود ہے جس کا استعمال سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کروانا سے چاہتے ہیں. تاہم محکمہ تعلیم یہ چاہتا ہے کہ 63 گرام والے کاغذ کے اوپر کتابوں کی طباعت کو مکمل کیا جائے. تو اس تناظر کے دوران ایک سر جنگ جاری ہے اور درسی کتابیں اگر مقررہ وقت کے اوپر شائع نہیں ہوں گی تو لاکھوں طلباء و طالبات کو مشکلات کا سامنا رہے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کے واضح احکامات تھے, ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, جس کے بعد اینٹی کرپشن نے بھی اس صورتحال کی تفتیش شروع کر دی اور اس بات کا امکان ہے کہ جلد کتابوں کی طباعت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. تاہم کتابوں کی طباعت کے لیے محکمہ تعلیم وزیر ہے کہ 63 گرام والے کاغذ پر بھی کتابیں شائع کی جائیں جو کہ بلا جواز نظر آتی ہے. جی ٹھیک ہے انور, تھینک یو سو مچ. ایک بار پھر آپ کو سپریم کورٹ لیے چلیں گے. براہ راست سماعت اس وقت وہاں جاری ہے. Whatever you can't say on broadcast media, you're able to say on vlog, which makes no sense because Article 19 is equally covers content on any medium. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو براڈکاسٹ میڈیا پہ آپ نہیں کہہ سکتے. What do you want us to do? The code of like it happened last time, perhaps a direction can be given کہ stakeholders بیٹھ جائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور کوڈ آف کانڈکٹ جو آلریڈی بنا ہوا ہے اور ایک سر قانون بھی بنایا تھا انہوں نے ایک یونٹ. Which law the code of conduct will be made? جی سر, Can the Supreme Court pass such an order? سر پہلے بھی کیسے یہ نہیں آپ کا آرڈر یہ نہیں ہوگا کہ لیجسلیٹ مدد کیجیے نا. پیمرا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ تو میرا خیال ہے چیلنج ہوا تھا, اس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو مل کے اس کا تو کوڈ آف کنڈکٹ پیمرا کا 2001 کے آرڈیننس کے تحت بنا ہوا ہے. بٹ سر پرانی چیز ہے, اس کے اندر اعتراضات ہوئے تھے میڈیا کو, اس پہ وہ صرف چیلنج چل رہا تھا کہ آرٹیکل 19 کے اگینسٹ ہے. اس پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ مل بیٹھ کے آپ کوئی کر لیں تو وہ ایک سیلف امپوز جو رولز اینڈ ریسٹرکشنز وہ بنائے گئے. آئی ایم سیکنگ اے لیول پلئنگ فیلڈ. آل آئی ایم ریئلی سیئنگ از کہ سر اس وقت اگر ایکولی ریگولیشن ہوتی یا I won't even call it regulation because it's also protection of speech, really. It is protection of speech. Sir, I'm asking you a different question. You are arguing your case. Sir, Once again. Sir, I am saying that such a direction can be given because it's enforcement of constitutional rights. What order should be passed? Just a simple question. You are arguing your matter. That the federal government, my humble prayer is that the federal government be directed to sit with stakeholders and make for the same kind of code of conduct that they made for broadcast media to enforce Article 19. Fine. If wishes can be, what do they say? Now please tell us, can we pass such an order? I would believe that's enforcement. You should never begin with a thing with I. Refer to the law. Can we do it? So assist us now. My lord, certainly this honorable court can enforce constitutional rights. We can request the Attorney General meet the President of the Supreme Court. We can certainly do that, but can we pass an order directing? That's a big difference. Sir, agar ye bhi ho jaye to ye khud bhi sab taiyar ho gaya. Dekhiye, there must be some law for regulating the YouTube. If there is no law, then there is no the rules. There is no law hai.
सेकेंड ये बात कर रहे हैं। जी सर बात ये इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए सर कैमरा है उसको उन्होंने रेगुलेट किया है ऑर्डिनेंस के तहत ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस 2002 का ही है, तो उसके अंदर वो चीजें बन रही है ना। इफ देयर सम लॉ दैट शुड बी रेगुलेटेड और शुड रेगुलेट दी सर है डिजिटल मीडिया पे लॉ है, डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान में कौन सा लॉ ये बताइए ना। उसमें उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन लेने के लिए तो है, उसको रेगुलेट करने के लिए नहीं है ना। आपका में आप उसको कर तो रहे हैं, बट वो आप हाउ टू रेगुलेट दी यूट्यूब ये तो बताइए आप। मालूम there are laws, the only problem is that they don't come with specificity and they are more। चलिए जी, समाज जारी है, इसका हवाला आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ मीनवाइल डॉक्टर मोहम्मद हमजा मौजूद हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कलर डेफिशिएंसी या कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। हम ये जानना चाह रहे थे ये जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि खवातीन के मुकाबले में आदमी ज्यादा इसका शिकार होते हैं, अगर ये मौरूसी है तो ये ऐसा क्यों है, क्यों आदमी क्यों फिर ज्यादा शिकार? बेसिकली एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल की तरफ से आता है, ठीक है, और मेल की तरफ से एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आता है। तो जो ये डिजीज है ये एक्स लिंक कहलाती है, सही। इस वजह से जो औरतों की तरफ से आता है वही इसको ट्रांसफर कर सकती है, मर्द इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑल्दो के 1 in 200 वुमेन में ये होता है, लेकिन स्टिल जो है वो वुमेन की तरफ से आता है। तो हमारे यहाँ पे ऑल्दो जैसे कहना चाहिए कि आप कह सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि जी औरतें तो ज़्यादा हैं तो मर्द में फिर क्यों इतना हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कही कि स्क्रीनिंग, और मर्दों में शायद ये भी कह सकते हैं कि वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, तो उनका मालूम हो जाता है। औरतें ज़्यादातर घर पे होती हैं या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में होती हैं, तो उनका इतना पता नहीं चलता। नहीं, कपड़े पता चल जाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्लेट्स को पढ़ते हैं तो जैसे मैंने कहा ब्लाइंडनेस नहीं है, डेफिशिएंसी है। कोई रंग बहुत नुमाया हो जाएगा, कोई रंग कम नुमाया होगा। एक चीज जो मैं देखती हूँ अक्सर घर के जो बच्चे होते हैं या लड़के जो होते हैं, जब वो बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हैं, सब्जी फल फ्रूट खास तौर पर, बड़ी उन्हें डांट पड़ती है, वापस लेके जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम कच्चे उठा के ले आते हो, तुम खराब उठा के ले आते हो, तो उनके साथ ये मसला होता है। हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है उनकी नाहली भी हो सकती है, लेकिन ये क्या हो सकता है कि उनको इतने कलर जैसे ग्रीन का इतना शेड्स होते हैं, उनको नहीं डिफरेंशिएट हो रहा हो। जिस तरह हम बनाना की जो स्टॉक होती है ऊपर से ग्रीन होती है, वो कभी कभी पता ना चले। इसी तरह अगर आप अमरूद को देखें या अनार को देखें, वहाँ पे कंफ्यूजन आती है। रेड मीट में प्रॉब्लम्स आती है लोगों की कि वो कच्चा है या पक्का है, इन चीज़ों का होता है। और एक बात मैं और आपसे इसमें कह दूं कि ये तो सिर्फ 1% है जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो एक्वायर्ड में आती हैं, जैसे डिजीजेज होती हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर कॉमन होता है, ग्लूकोमा जो काला पानी जिसको हम कहते हैं उसमें है। आगे चल के रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं वो जो दवाएं लेते हैं उनकी वजह से ये हो जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एक दवा काफ़ी दी जाती है जो वेस्ट में तो बहुत कम दी जाती है, लेकिन यहाँ फॉर सम रीज़न बहुत दी जाती है। उससे भी लोगों को कलर डेफिशिएंसी कॉज होती है। इथेम्बिटॉल जो ट्यूबरक्लोसिस की दवा है, हमारे यहाँ टीबी काफ़ी कॉमन है, तो उन लोगों के अंदर भी ये चीज़ देखी गई है। तो फिर डॉक्टर हमजा फिर ये बताइए कि अगर ये किसी को हो जाए और इसकी तशखीस हो गई, पता चल गया, अब क्या इसको टर्न बैक किया जा सकता है, किसी तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, या मुकम्मल इसको इस पे काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल, देखें टर्न बैक हो सकता है क्योंकि जो एक्वायर्ड है वो टेम्पररी होती हैं, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में हम उनकी डिसैचुरेशन कह लें या रंग का कम होना, लेकिन कलर वापस आ जाता है जब उनकी दवा रोकी जाए, जिस दवा की वजह से, तो कलर वापस आ जाते हैं। अगर हम डिजीज को ट्रीट करते हैं तो कलर वापस आ जाते हैं। हाँ, उसमें हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जो कलर की शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट है, शायद वो पहले जैसा वापस ना, जैसे जिन लोगों को कोविड हुआ था वो अभी भी कहते हैं कि हमें सेंस ऑफ स्मेल उस तरह की वापस नहीं आई जो पहले थी। तो ये चीज़ों पे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे वो जिंदगी भर कलर डेफिशिएंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और फिर थेरेपीज जैसे मैंने कहा, ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, उन लोगों के साथ बात करना, उनको बुली ना करना। वो एक अंग्रेजी मुहावरा है, चिल्ड्रन से कहते हैं कि लाफ विद देम नॉट लाफ एट देम। तो ये चीज़ हमें बहुत केयरफुली इसको रखना पड़ता है कि हम उन बड़ों का भी मजाक न उड़ाएं कि इसको तो लाल कलर नज़र नहीं आ रहा, इसको हरा कलर नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी अपनी मेंटल हेल्थ उससे काफ़ी इफेक्ट होती है। काफ़ी इफेक्ट होती है, बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमजा, और बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, और ये ज़रूरी है जानना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने जो की कि कोई भी ऐसी चीज़ किसी के अंदर आप डिफरेंट देख रहे हैं तो आप उसे बुली ना करें, और उन्होंने मिसाल भी दी कि लाफ विद देम, डू नॉट लाफ एट देम।
सो ये बड़ा जबरदस्त और इससे भी ज्यादा जरूरी ये भी है सदफ कि आइडेंटिफाई करना इस चीज को, और कितना ही अच्छा होगा कि हम जहां पे अपने स्कूल्स में बहुत सारी चीजें नहीं करते, उनमें से एक ये भी चीज नहीं करते कि हम अपने बच्चों की इस तरीके से कलर डेफिशिएंसी पे जो है स्क्रीनिंग करें। तो अगर उनको अर्ली एज में पता चल जाए तो उनकी कितनी सारी रिक्रूटमेंट्स हैं, उनका बाहर जाना वो जो है उसको खतरात लाक ना होंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मौशी पॉलिसी की बात अगर कर लें तो स्टेट बैंक ने अगले 2 माह तक नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को मुसलसल 5वीं बार यानी कि 22% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है। और स्टेट बैंक का कहना यह है कि IMF से फंड्स मिलने के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें तेजी से इजाफा भी हुआ है, मईशत दुरुस्त ट्रैक पे है, करंट डेफिसिट जो है वो भी कम हो रहा है, कितना सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, काफी पॉजिटिव हो रहा है। और अब देखें जी ये भी बताया गया है कि जी गुज़िश्ता माह भी स्टेट बैंक ने शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। लेकिन इसके साथ फैसल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, और वो ये है कि अब जो हमारी करेंसी नोट है ना जो आपके पास, चाहे वो किसी भी मालियत के हों, वो तब्दील होने जा रहे हैं। तब्दील इन द सेंस उनका डिजाइन भी चेंज होगा, उनकी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं ज़ाहिर है हर करेंसी नोट के, वो चेंज होंगे। और इससे बड़ी तब्दीली भी आ सकती है। तब्दीली इन द सेंस कहा जा रहा है जिन लोगों के पास काला धन है जिसे वो सफेद करते हैं उनका कारोबार जी ठप होने जा रहा है। लेकिन ये होगा कैसे? दुनिया भर में तो होता है, बट हमारे मुल्क में तो हम वही पुराने नोट और उस पर किसी पे लोग अपने फोन नंबर भी लिख देते हैं, दिल भी बना देते हैं, अपने नाम भी लिखे होते हैं, पता नहीं नाम क्यों लिखते हैं लोग। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो अब सिचुएशन ऐसी है कि ये जो नए डिज़ाइन और नए सिक्योरिटी फीचर्स हैं ये मुतारिफ करवाया जाएगा। डिज़ाइन जो है फ्रेमवर्क शुरू हो चुका है, ये मार्च में जो है ये मुकम्मल होगा। तो इस पे हम बात करते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौजाद खुर्रम शहजाद साहब। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग खुर्रम साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अब ये इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें करेंसी हर 10 या 12 साल जो है वो बात तब्दील होती है, क्या ऐसा ही है? और हम जो है वो इस पैटर्न को कितना फॉलो करते हैं? हमारे यहाँ करेंसी तब्दील कब कब होती है? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। देखिए इसमें आपने जो कहा ना, सदफ ने एक चीज कही कि वैसे तो नोट चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट नए नोट्स आते हैं दुनिया में, और नए नोट्स के जो है जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा राग़िब है, तो यहाँ पे भी ये चीज होनी चाहिए। और स्टेट बैंक गवर्नर ने मेरे ख्याल में ये साइड लाइन पे उन्होंने ये चीज कही है। तो राइटिंग में भी अभी तक कुछ आई नहीं है सच, बट अगर आप करेंसी नोट चेंज करते हैं तो उसकी वजह से सदफ काला धन जो है वो कम होने के चांसेस कम होते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होती है डीमोनेटाइजेशन और एक होती है करेंसी नोट्स को बस रिप्लेस कर देना नए करेंसी नोट से। डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है कि आप जो करेंसी नोट्स होते हैं कुछ उनको खत्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 5,000 का नोट हमारे पास है और बहुत कहा जाता है कि जी 5,000 का नोट खत्म करते हैं तो लोगों के पास घरों में कैश के फाइल्स लगे होंगे तो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, रिलेटिवली ऐसा नहीं। इसकी वजह यह है 2 रीजन से। एक तो ये कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा है। जब भी महंगाई की शरह ज्यादा होती है तो लोग उस करेंसी में पैसा रखना कम प्रेफर करते हैं। लेकिन आप अगर महंगाई बढ़ रही है और कदर में कंटिन्यूसली कमी आ रही है तो आप कैश में या रुपए में तो अपने एसेट्स नहीं रखेंगे ना। आप ज्यादातर कोशिश करेंगे गाड़ी ले लूं, प्लॉट ले लूं, या डॉलर ले लूं, या गोल्ड ले लूं। तो यही पाकिस्तान में हुआ। आप देखिए पिछले 3, 4, 5 सालों में, 8 सालों में यही ट्रेंड रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कैश फाइल्स है और करेंसी नोट को चेंज करने की वजह से काला धन रुक जाएगा। वो कैसे रुकेगा? तो आप या तो ऑफकोर्स टू एन एक्सटेंट नोट्स को कम करें, नोट्स को छोटा करें। मिसाल के 5,000 के नोट को कम कर दें थोड़ा सा, तो कुछ हद तक कमी आ सकती है। बट दुनिया में ये देखा गया है कि नोट चेंज करने से कुछ नहीं होता, या इवन डीमोनेटाइजेशन करने से भी है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बाद में वही चीज होगी। एक चीज हो सकती है कि हमारे यहाँ जो रुपया है उसकी छपाई बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा होती है। उस छपाई को रोका जाए, और उस छपाई की वजह यह है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी गवर्नमेंट क्यों तो कर्जे बहुत ज्यादा लेते हैं, तो खर्चों को कम नहीं करते, जिसकी वजह से महंगाई होती है। तो ये सब चीजें कम हो तो बेहतरी हो। लेकिन नोट छपना अच्छा है ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि जब नोट छापते हैं तो वो एक महंगाई का भी एक इन्फ्लक्स आता है जब हुकूमत वक्त जब नोट छापती है, ये मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन पहले जरा सा हम इसके खदोखाल जान लें। इंडिया में ऐसा हुआ था, उनकी करेंसी तब्दील हुई थी, एक अजीब बहरानी कैफियत हो गई थी। तो ये किस तरह होगा? लोगों के यकदम नोट जो पुराने नोट हैं उससे तब्दील होंगे? इसका प्रोसेस क्या होता है और क्या बेहतर तरीका है करने का, रिप्लेस करने का? अगेन सदफ देखिए इंडिया में जो था वो डीमोनेटाइजेशन हुई थी। वो एक बड़े करेंसी नोट को लेट से एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर 1,000 का नोट है
ये 5,000 का नोट है, उसको खत्म कर दिया जाए, उसकी जगह कोई छोटा नोट इशू कर दिया जाए और लोगों को ये कहा जाए कि अब 5,000 की जगह या 10,000 की जगह आप जो है 10,000 का नोट अगर है तो उसको 2-5 के इशू किए जा रहे हैं या 5-2-2,000 के नोट इशू किए जा रहे हैं। तो डीमोनेटाइजेशन इज डिफरेंट। यहाँ पे जो बात हो रही है वो करेंसी नोटों को एक्सचेंज करने की बात हो रही है, बेहतर करेंसी नोटों के साथ रिप्लेस करने की बात हो रही है। थोड़ा सा फर्क इसमें पड़ सकता है, बट ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है। इसमें ये होता है कि आज जो करेंसी नोट्स आपके पास हैं, नए करेंसी नोट्स अगर आते हैं तो उसमें कोई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, कोई ट्रैकिंग फीचर्स होते हैं, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। बट जो डीमोनेटाइजेशन सिर्फ अगेन वो एक डिफरेंट चीज होती है, उसमें नोटों को खत्म किया जाता है या कैंसिल आउट किया जाता है, और ताकि लोगों के घरों में अगर बहुत ज्यादा कैश फाइल है तो वो जो है इनरेलेवेंट हो जाए और लोगों को मौका ही ना मिले कि वो इतना कैश इकट्ठा किया हुआ था, काला धन था और टैक्स दिया हुआ था, उसको किस तरह से कमाया हुआ था, वो रेलेवेंट हो जाए। पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कम होता है। जैसे मैंने कहा कि महंगाई जहाँ ज्यादा होती है वहाँ लोग उस करेंसी में पैसे ही नहीं रखते, ज्यादातर अपनी करेंसी कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में या डिफरेंट जो है वो डॉलर्स में या गोल्ड में। अच्छा खुरम साहब, ये जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं एक करेंसी के लिए इंटरनेशनली क्या होते हैं, और हमारी जो करेंसी है वो हम इंटरनेशनल लेवल को कितना कम्पीट करते हैं? नहीं, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तो आप अगर यूरोप चले जाएं या आप इस तरह की कंट्रीज में चले जाएं तो वहां तो पेपर भी बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट यूज होता है। उसके अंदर जो है ट्रैकिंग फीचर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी के फीचर्स। ट्रैकिंग सबसे बड़ी चीज होती है जो कि जो है उसमें की जा सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाईटेक चीज होती है। मेरा नहीं ख्याल कि हम वो कर सकेंगे। जो स्टेट बैंक गवर्नर का कहना था कि सिक्योरिटी फीचर्स इसमें होंगे, तो सिक्योरिटी फीचर्स में ऑफकोर्स कोई ट्रैकिंग नंबर्स हो सकते हैं जो आज भी डलते हैं, कोई बेहतरी हो सकती है उसमें। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन करेंसी नोट्स की जगह नए करेंसी नोट्स लाते हैं, उसमें कुछ बेहतर फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम डॉक्यूमेंटेशन, देखिए इसमें मकसद क्या होना चाहिए, इसमें मकसद ये नहीं होना चाहिए कि रुपयों को आप चेंज कर दें और नया जो है वो नोट ले आए, वो डिजाइन नया ले आए। उसमें ये आपका जो है वो मकसद होना चाहिए कि उसकी वजह से क्या डॉक्यूमेंटेशन पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या हमारे यहाँ करेंसी जो है उसको ट्रैक किया जा सकता है या कौन यूज कर रहा है, ये इसमें चीज आ सकती है। अगर ये सब चीजें आती हैं तो फिर तो डेफिनेटली जो है बहुत करामत की चीज होती है। लेकिन सिर्फ अगर हम डिजाइन चेंज कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि एक नया फील के अलावा उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई हमें ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। बिल्कुल, डिजाइन भी चेंज होगा, कहा जा रहा है सीरियल नंबर भी चेंज होगा और ज़ाहिर सिक्योरिटी फीचर नए मुतारिफ कर रहेंगे। थैंक यू सो मच खुरम, और ज़ाहिर इस पर आगे डेवलपमेंट क्या होती है और इसको मैनेज किस तरह किया जाता है। सो लेट्स सी। अच्छा, कुछ खाने पीने की बात करें? व्हाई नॉट, 10 बज गए हैं और ये वो टाइम होता है जब हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। और सर्दी में हम जब खाने पीने की बात करते हैं तो वैसे तो हम गाजर का नहीं, मेरे ख्याल से ये गैसिंग गेम, हम पाकिस्तान में इतने हलवे हैं कि वो खत्म नहीं होते। लेकिन ये गाजर का हलवा नहीं है, लौकी का नहीं है, ये आखिर किस चीज का हलवा है? ये लकी मरवत का स्पेशल हलवा है। और आखिर इसमें ऐसा स्पेशल क्या है आपको पता है? मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा, देख लें। अब बात है और कितनी कम इंग्रेडिएंट्स हैं। सुर्ख गंदम है, देसी घी है और यकीनन चीनी इसमें इस्तेमाल होती होगी और मजे का हलवा लग रहा है देखने में। वो कहते हैं, पश्तो में कहते हैं ख्वारा खुंदर दी। तो ये हमें पीछे से बताया जाएगा कि मैंने सही बोला है कि हलवा बड़ा डिलिशियस है, ख्वारा खुंदर दी। लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं। खुंदवर दी, ख्वारा खुंदवर दी, ब्रेक शा। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं और हाई उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि उसमें अक्सर बेशतर इजाफा उन मसाइल में, उन जराइम में होता ही जा रहा है। और केपी की बात करें तो हर 100 में से 11 बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार है दुनिया भर में। फैसल, अब हम देख रहे हैं बड़े कानून बन गए और कानून जब बनते हैं तो वो इसलिए बनते हैं कि उन पर अमल दरामद होता है। लेकिन चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में इसका लॉ तो है मगर उस पर अमल दरामद नहीं। रिजवाना का केस हमारे सामने है। इसी तरह बहुत से ऐसे बच्चे जो घरेलू तशद्दुद का शिकार होते हैं, मुलाजिम होते हैं, लड़के लड़कियां, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आप कचरा चुनते हुए देखते हैं, स्कूल जाने की उम्र है लेकिन वो आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं क्योंकि माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम। घरों में इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, मोटर मैकेनिक्स होते हैं, ये इनके हाथों में पाने होते हैं। अक्सर वो पाने इनके उस्तादों के हाथ में होते हैं और वो फिर जिस तरीके से इन पे तशद्दुद करते हैं, फिर ये बच्चे भट्टे पे होते हैं और भट्टे पे जिस तरीके से जो सबसे ज्यादा जुल्म सदफ होता है
وہ تو بیان سے باہر ہے. اب اگر پورے پاکستان کو ہم منیمائز کر کے صرف خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہ نگراں صوبائی حکومت کے تحت پہلی بار یہ رپورٹ سروے رپورٹ پیش ہوئی ہے. اس میں بڑی تشویشناک اعداد و شمار ہیں اور 5 سے 17 سال کی عمر کے بچے جو ہیں تقریباً ان کی تعداد ہے 82,82,673 اور ان 82 لاکھ میں سے 7.5 لاکھ بچے یعنی صوبے کے 11%. ویسے تو 1% بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن 11% بچے یہ جبری مشقت کر رہے ہیں, فورس لیبر کر رہے ہیں. ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوتا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. بالکل, اور یہ ان کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے. لیکن ایسا جو سروے جو یہ آیا ہے یہ کیا بتا رہا ہے اور یہ کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس سے کامبیٹ کرنے کے لیے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ اور سماجی کارکن عمران ٹکر صاحب. عمران صاحب, تھینک یو سو مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں سب سے پہلے جاننا چاہ رہی ہوں جو صوبائی حکومت ہے کے پی کے, ان کے انڈر جو یہ سروے کیا گیا ہے, یہ سروے ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ کیا اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ پھیل رہا ہے چائلڈ لیبر کا ایشو, یا اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ واٹ ڈز اٹ ٹیل اس؟ بہت شکریہ. اعداد و شمار تو آپ لوگوں نے بتا دیے کہ تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب 5 سال سے لے کر 17 سال تک کے بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں ہیں, جس میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ہیزارڈیس ورک میں ہے, جو خطرناک ترین اس میں ہے, جس میں 16% بچے ایسے ہیں جو کہ کسی نہ کسی قسم کی ذہنی یا جسمانی ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, جبکہ 43% ایسے بچے ہیں اس اعداد و شمار میں جو سرے سے اسکول ہی نہیں جاتے, تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے. تو جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے, اس سروے کا تعلق ہے, تو یہ سروے جو ہے یہ تو ویلکمنگ ہے. ٹھیک ہے کہ اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں اور ان کے وجوہات بھی سامنے آ گئے ہیں, لیکن ان اعداد و شمار کے نتیجے میں جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ سسٹم ہے یا ہمارے پاس پالیسیز ہے, لاز ہے, اس کے تناظر میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ صوبائی حکومت اس ایشو کو کس اینگل سے کب تک ختم کرتے ہیں یا اس میں کس حد تک کمی لا سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا عمران صاحب, اب کیونکہ خوش قسمتی سے ایک سروے ہو گیا ہے جس سے ہمیں کم از کم یہ تو پتہ چل سکے گا اور جس سے ہم پھر کاروائیاں بھی کر سکیں گے کہ کس شعبے میں یہ فورس چائلڈ لیبر سب سے زیادہ ہیں. اس سروے کے مطابق تو زیادہ تر جو چائلڈ لیبر رپورٹ ہوئی ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہے, مطلب ماہی گیری کے سیکٹر میں ہے, جنگلات کے یا لکڑی اکٹھا کرنے یا پانی لانے لے جانے کے سیکٹرز میں زیادہ ہے. لیکن ایک چیز بتاتا چلوں, جس طرح آپ لوگوں نے رضوانہ کا ذکر کیا تو وہ ایک چائلڈ ڈومیسٹک ورکر تھی, لیبرر تھی, مطلب گھروں میں کام کرنے والے بچی تھی جس پر تشدد کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو شعبہ ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کا, اس سروے میں اس کے اعداد و شمار سامنے نہیں آئے. یہ پبلک پلیسز پہ یا جو اوپن انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ایک چیز بالکل مختلف سیکٹرز ہے جس میں مینوفیکچرنگ ہے, انڈسٹریز ہے, فشریز ہے, تو یہ نمبر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. عمران صاحب, ایک چیز اور بتا دیں کہ مین وجہ کیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کیوں اتنی زیادہ چائلڈ لیبر کا شکار بچوں کو دیکھ رہے ہیں؟ غربت وجہ ہے, ناخواندگی وجہ ہے, واٹ آر دا میجر فیکٹرز؟ بالکل, یہ کوئی ایک وجہ ہم نہیں کہہ سکتے, اور یہ اس سروے رپورٹ میں بھی کہا ہوا ہے, اور جنرلی بھی جب ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو غربت تو ڈیفینیٹلی ایک جنرل فینامنا ہے کہ ہر کوئی ہر ایشو کا جو فیکٹر بتا رہا ہے تو وہ غربت سے لنک کرتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر ایک ایسا ایشو ہے کہ اس میں جتنے زیادہ بچے انوالو ہو تو اس سے غربت مزید بڑھتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کا اگر ہم نے تدارک کرنا ہے تو وہ ہم تھرو ایجوکیشن کر سکتے ہیں کہ ہر بچہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک پاکستان کے آئین کے مطابق
اسکول میں ہو تو وہ چائلڈ لیبر میں نہیں جائیں گے، اور جب وہ چائلڈ لیبر میں نہیں جائیں گے تو وہ ہیزارڈیس جابز میں نہیں جائیں گے، وہ فزیکلی، مینٹلی یا سیکچولی ابیوز بھی نہیں ہوں گے، اور ان کا ایکسپلائٹیشن بھی نہیں ہوگا۔ ایک آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن بھی بنایا گیا ہے، کتنا فعال ہے، کتنی مدد کر پایا ہے وہ بچوں کی؟ دیکھیں، ادارے پالیسیز ہے، قوانین ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا یہ ایک المیہ ہے کہ ان قوانین اور ان اداروں کو بحال اور فعال کرنے کے سامنے چیلنجز ہیں، اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ فائنینشیل ریسورسز کا، ہیومن ریسورسز کا، کیپیسٹی کا، ایکسیسیبلٹی کا کے چیلنجز ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن جو ہے وہ ان محدود وسائل کے باوجود ان کا پریزنس موجود ہے گراؤنڈ پہ، کیونکہ یہ کمیشن بنا ہے 2011 میں، لیکن یہ قانون کے تحت بنا ہوا ہے، اور اس قانون کے تحت بتایا جاتا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا میں ابھی تک 36 اضلاع ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ عمران ٹکر صاحب، گفتگو کر رہے تھے۔ چلیے، اس سے پہلے کہ ہم دیگر موضوعات کے جانب بڑھیں، ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت شروع ہو چکی ہے، اور یہ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین سماعت کر رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اپنی ٹیم کے ہمراہ عدالت بھی پہنچ گئے ہیں، اور اسٹیٹ کاؤنسل وکلا کورٹ روم بھی پہنچ گئے ہیں۔ ڈیفنس کاؤنسل کے وکلا ابھی تک غیر حاضر ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں۔ یہ کیس اس حوالے سے آپ کو بتا دیں، توشہ خانہ ریفرنس ہے، اس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کا آغاز ہو گیا ہے، اور خصوصی عدالت کے جج ابوالحسن ذوالقرنین سماعت کر رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اپنی ٹیم کے ہمراہ عدالت پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈیفنس کونسل کے وکلا ابھی تک غیر حاضر ہیں، اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے۔ کچھ دیگر اہم موضوعات بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی شو میں ایک بریک لیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور کچھ اہم خبریں بھی رہ گئی تھیں تو وہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ کچھ کنسرننگ چیزیں، پاک فوج اور ایف سی کے مچ میں دہشت گرد حملے کو ناکام بنانے کے اقدامات ان کو سراہتے ہیں، یہ کہنا ہے نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا۔ ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کی حفاظت یقینی بناتے ہوئے کلادن PLA 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مسلح افواج کا لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے جرأت کا مظاہرہ قابل تعریف ہے۔ ساتھ ہی ایک اور اپڈیٹ آپ کو دے دیں، اور وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا سائفر اور توشہ خانہ کیسز کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ، اور پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر، انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ آج ہائی کورٹ میں ہم چیلنج کریں گے اور چیف جسٹس سے جلد سماعت کی استدعا بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان، علیمہ خان اور دیگر وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اپڈیٹ ہے جی، بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں سرکاری وکلا صفائی کی تقرری کو بھی چیلنج کیا ہے، اور عدالت کا 28 جنوری کا حکم کالعدم قرار دیا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ تو یہ کل سے جو کیس چل رہا تھا اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے، جو اس پر بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کارروائی کو جو کہ سائفر کیس کی ہو رہی ہے اس کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مارننگ شو اور اس میں موسم کا احوال نہ ہو؟ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سردی ہو اور برف باری کی بات نہ ہو۔ ہم کل بھی اس پہ پونڈر کرتے تھے کہ برف باری کیوں نہیں ہو رہی، لیکن اب فائنلی برف باری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خشک سردی کا لیکن دورانیہ جو تھا وہ کافی طویل رہا، اس کے بعد اب وہاں پہ برف باری ہونا بھی شروع ہو گئی ہے سردی میں ایبسلیوٹلی، اور خشک موسم کو بریک لگا ہے، بارش ہوئی ہے اور پہاڑوں پہ برف باری ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو، جتنے بھی بالائی علاقے ہیں وہ پہاڑ جو ہیں برف سے ڈھک گئے، اور جب پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سردی بڑھتی ہے، سردی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جی موسم دل فریب ہو جاتے ہیں، سیاح کھینچے چلے آتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس سیزن کا۔ لیکن فیصل ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں
تب جی سردی بڑھ جاتی ہے، پہاڑوں پہ برف باری شروع ہو جاتی ہے. اصل میں لوگ ناردرن ایریاز جاتے ہیں اس لیے جیسے ہم جیسے علاقوں کے رہنے والے جہاں سارا سال جی سمندر ہی سمندر ہے، سردی ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے تو بڑا اٹریکشن ہے. اس سال بچوں کو بڑا دھوکہ ملا ہے. وہ جن کی جب چھٹی ہوئی دسمبر کے اینڈ میں تو اس وقت برف باری تھی ہی نہیں. جیسے چھٹی ختم ہوئی تو پھر برف باری شروع ہو گئی، تو پھر انہوں نے اماں ابا سے کہا کہ جناب یہ تو بیڈ سین ہو گیا، اب تو ہماری چھٹیاں جو ہے وہ آگے پیچھے ہونی چاہیے، پڑھائی بھی کرنی ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں. جب اچھا جی مری اور گلیات کی بات کریں تو یہاں زیادہ برف باری کی پیش گوئی کر دی گئی ہے، اور یہ اٹس گڈ فار دا کنٹری بیکاز یہ کہتے ہیں کہ جی موسم جو ہے اپنی کہتے ہیں نا ماڈریٹ رہے، صورتحال اس کے مطابق رہے، تو وہ آپ کی فصلوں کے لحاظ سے بارشیں ہوں زیادہ یا بہتر ماڈریٹ ہو جائیں تو کافی بہتر ہو جاتی ہے صورتحال. لیکن صدف ہم رہتے ہیں پاکستان میں، اور یہاں پہ جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ جب زیادہ بارش ہو، زیادہ برف باری ہو، تو اس میں اب الرٹ جاری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سہولیات تو ہمارے پاس جیسی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو جی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ مزید بھی بارش اور مزید بھی برف باری ہو سکتی ہے. تو ہم ذرا بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اویس الحق جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. اویس، کیسا موسم ہے اس وقت، اور بارش اور برف باری جو ہے اس کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ روز شروع ہوا تھا. طویل خوش سالی کے بعد برف باری کا سلسلہ شروع ہوا. تاہم ابھی برف باری مری میں نہیں ہے، لیکن کسی بھی وقت جو ہے محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ برف باری زیادہ پڑنے کے بھی چانسز ہیں. میں یہاں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ انتظامات جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ثانیہ مری کے بعد مری کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ضلع کا درجہ ملا تھا. ضلع کے درجے کے بعد یہاں پہ ڈی سی اور اے ڈی سی آر جو ہیں ان کی تعیناتیاں جو ہیں وہ عمل میں لائی گئی تھی. گزشتہ روز برف باری کے بعد ضلع انتظامیہ نے تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا. ڈی سی مری آغا ظہیر شرازی، اے ڈی سی آر قاسم اعجاز اور اسسٹنٹ کمشنر مری نے تمام اداروں کو واضح احکامات جاری کر دیے ہیں کہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ثانیہ مری کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہاں پہ پریکاشنری میجرز لیے گئے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور لینے بھی چاہیے، کیونکہ لوگ جب برف پڑتی ہے ان علاقوں کی طرف نکل آتے ہیں، لیکن جب نکل آتے ہیں تو ان کو جب سہولیات نہیں ملتی تو یہ آف سین. اچھا، جہاں موسم کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کچھ ایسے اقدامات کی بھی بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی صورتحال بنی تھی. اور یہاں پر بلوچستان کا ضلع اوستا ہے، اوستا محمد میں 1990 میں جاپانی حکومت نے زرعی ترقیاتی ادارہ بنایا تھا جو مسلسل 3 سیلابوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے، جبکہ منتخب نمائندوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اسی وجہ سے جی اس میں جو نصب کروڑوں روپے کی مشینری ہے وہ ناکارہ ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے اب جب مشینری ناکارہ ہو جائے تو لوگوں کی مدد کیسے ہوگی، پھر ہم کیسے کمبیٹ کر سکیں گے جو اس وقت انوائرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں ان کو لے کے، چاہے سیلاب ہو یا دیگر صورتحال ہو. تو اس وقت ہمیں چاکر خان دیناری اس پر مزید بتا رہے ہیں. چلیں جی، اب یہاں پر آپ سے اجازت جانے کا وقت آ گیا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویسے بھی اگر آپ نے ہمارا شو مس کر دیا تو 4 بجے شام آپ ریپیٹس میں دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور کراچی والے تیار ہو جائے، آج تھوڑی ہلکی پھلکی بارش ہوگی، انجوائے کیجیے گا، شو دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.